सब कहाँ कुछ लाला व गुल में नुमायां हो गईं, सूरतें क्या थीं कि खाक में पिन्हा हो गईं। हमें नहीं मालूम था कि एक दिन हमें ये शो भी करना पड़ेगा कि हामिद खान बाशानी साहब, हमारे प्यारे हामिद बाशानी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और आज हम ये प्रोग्राम हामिद बाशानी साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके बहुत प्यारे ताहिर गोरा साहब, जो कि बहुत ही करीबी दोस्त रहे हामिद बाशानी साहब के। ताहिर गोरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। देखिए ये हम सब के मुश्तरका दोस्त थे और बड़े सही दिल इंसान थे। जो भी कहीं कोई उनसे कहता था कि अपनी ओपिनियन दीजिए मेरे व्लॉग में शो में आके, तो वो इनकार नहीं करते थे। अच्छा, ये मामला सिर्फ किसी के शो में जाने का नहीं था, कोई भी उनसे मदद कोई मांग लेता। मैंने तो टोरंटो में उनके साथ 25-26 साल का वक्त गुजारा है। कोई राह चलता शख्स भी उनसे किसी किस्म की मदद मांग लेता, वो जरूर उसकी मदद करते थे। जब मुझे कोई करीब 5-6 साल पहले पता चला, उन्होंने मुझे खुद ही बताया कि यार मुझे ना लंग कैंसर हो गया है और मैं नहीं चाहता कि ये खबर फैले। उनका ये कहना था कि मेरे खास तौर पर वालदैन जो है वो सबसे ज्यादा दुखी होंगे। और शुरू में ही लंग कैंसर जो उनका था वो क्रिटिकल स्टेज में डायग्नोज हो गया था। तो मैंने ये खबर सुन के बहुत दुखी दिल होकर सोचा कि भाई ये, और खुदा से इस तरह की बात की, जो भी खुदा हो, मतलब मेरे लिए बुल्ले शाह का शेर है कि जद गल समझ लई ते रोला की, ए राम रहीम ते मौला की। आई बिलीव इन क्रिएटर। अच्छा, वो क्रिएटर भगवान राम भी है, वो क्रिएटर खुदा भी है, अल्लाह भी है, वो गॉड भी है, तो वो अल्टीमेट एनर्जी भी है। अच्छा, बशानी साहब भी इन्हीं ख्यालात के थे। मेरी और उनकी पहली मुलाकात 1999 में टोरंटो में हुई। मैं एक अखबार यहाँ से वतन के नाम से छापा करता था, तो उन्होंने मुझे खत लिखा। वो मेरे छोटे से वो अखबार के ऑफिस में आया, तो उन्होंने कहा जी कि हमीद बचानी, मैंने उनका नाम सुना हुआ था लाहौर से। तो उनका खाता है कि मैं मिलना चाहता हूँ, आपके ख्यालात प्रोग्रेसिव लगते हैं। मैंने कहा तशरीफ लाइए। वो मेरे अखबार के छोटे से ऑफिस तशरीफ लाए उस खत मिलने के। उन्होंने अपने खत के नीचे वो अपना फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, मैंने उस पर फ़ोन किया। 99 में मोबाइल आ चुके हुए थे, मगर इतने ज़्यादा वो अभी हम उनके साथ फ्रैंक नहीं हुए थे मोबाइल फ़ोनों के साथ, मेल मुलाकातों को अहमियत देते थे। तशरीफ लाए वो, और फिर दोस्ती हो गई। मैंने उनसे पहली मुलाकात में कहा कि आप मेरे लिए कॉलम लिखा करें, तो उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। तो वो 3 साल तक लिखते रहे। फिर वो प्रिंट मीडिया जब ख़त्म होने लगा तो मैंने अखबार बंद किया। तो मैंने आफाक फारूकी साहब को कहा कि आप इनका कॉलम छापा करें पाकिस्तान पोस्ट में। तो मुझे आफाक साहब ने कहा कि बात यह है ताहिर, ये तुमने एक बहुत ही तोहफा आदमी मेरे साथ इंट्रोड्यूस करवाया है। तल्लक उनसे रहा। हम यहाँ पे किताबों की तकरीबें रुनमाई किया करते थे, फैज़ मेले की बशानी साहब करते थे, अशफाक हुसैन साहब के साथ मिलके मुलाकात होती थी। फिर 2011 में टोरंटो में एक साहब ने रावल टीवी का आगाज किया। तो मैं वो रावल टीवी के जो पहले चंद लोग थे जो मतलब एंकर हजरात थे, तो मैं उनमें से एक था। अभी मैंने टैग टीवी शुरू नहीं किया था, वो मैंने 2014 में शुरू किया। तो 2011 में मैंने बशानी साहब को, बल्कि मेरे टेलीविजन पे और शो में तारिक फतेह जी आए 2011 जनवरी के महीने में। और वो तारिक फतेह साहब का पहला शो था जो साउथ एशियन के लिए था। 2011 जनवरी 11 का वो शो आज भी मौजूद है। फिर उसके बाद मैंने, मेरा ख्याल है कोई एक हफ्ते बाद बशानी साहब को बुलाया। तो बशानी साहब ने मुझे कहा कि ये अखबार से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीडिया है। अच्छा, ये वो जमाना था आलिया जब ना ये व्लॉग्स और इस तरह की चीजों का अभी जंगल नहीं था, बहुत कम होते थे। खुद यूट्यूब शायद 2007 में थोड़ा सा उभरना शुरू हुआ। 2011 तक अभी बड़ी वो खामोशी सी थी।
تو بشانی صاحب، پھر بشانی صاحب نے اسی راول ٹی وی پہ ایک شو شروع کیا. پھر میں نے اپنا ٹی وی شروع کیا 2014 میں. پھر بشانی صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی، انہوں نے تھرڈ اوپینین کے نام سے وہاں پہ شو شروع کیا. تو وہ آتے تھے، ان کے آفس کی سیکرٹری ایک خاتون ہوا کرتی تھی، وہ ان کے انٹرویو لیتی تھی. پھر بشانی صاحب بھی کسی کے انٹرویو لیتے تھے، کبھی مجھے ساتھ بٹھا لیتے تھے، میں ان کو اپنے شو میں بٹھا لیتا تھا. کشمیر کے کمپلیکس مسئلہ پہ جو بشانی صاحب نے آگہی دی، آپ کے شوز کے ذریعے، میرے شوز کے ذریعے، اپنے شوز کے ذریعے، جو بشانی صاحب اپنے شوز تھے، اور بھی لوگوں کے دوستوں کے شوز میں جاتے تھے، وہ میرا خیال ہے کہ اس آگہی کو بھارت نے بھی پہلی بار ٹھیک سے سمجھا. مطلب بھارت میں بھی کشمیر کے حوالے سے نا، یہ میں نے، طارق فتح نے، بشانی صاحب نے یہ 2010-11 میں فیل کیا کہ بھارت میں بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی بڑی پراپر آگہی نہیں تھی. لیکن وہ بشانی صاحب کی جو باتیں تھیں، انہوں نے بھارت کو بھی سمجھنے میں مدد دی. مجھے بھارت کے بڑے بڑے اخبارات، ہندوستان ٹائمز، انڈیا ٹوڈیز والوں نے بشانی صاحب کو بھارت بلانے کے لیے کہا. لیکن بدقسمتی سے تب کووڈ نیا نیا شروع ہوا، وہ نہ جا سکے. پھر یہ ان کا کینسر کا ڈائگنوسس ہو گیا. تو بشانی صاحب کی بہت ساری کتابیں تھیں، کالم لکھا کرتے تھے پاکستانی اخبارات میں. میرا خیال ہے کالم میرے اخبار وطن میں لکھنے سے پہلے بھی وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں کالم لکھا کرتے تھے. جی سر، مجھے یاد ہے وہ دنیا نیوز میں ان کے کالم چھپتے ہیں. جی وہ ابھی میں دیکھ رہی تھی جب حامد باشانی صاحب کا فیس بک، تو اس کے اوپر ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے، مارچ کے کچھ دنوں میں، وہ ایک نئی تحریر انہوں نے شروع کی تھی، نیا لکھنا شروع جی کیا تھا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے، میرے فینس نے، کہ قدرت اللہ شہاب جو ہیں یا ان کے اوپر لکھیے. تو وہ اس کے رائٹ. اوپر پورا وہ ڈیلی بیسس پہ وہ اس کے اوپر اپلوڈ کرتے تھے. میری انہوں نے لاسٹ پوسٹ جو لائک کی فیس بک پر ابھی کچھ دن پہلے، جب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا گیا، تو میں نے ان کی تصویر اور وہ جب شیئر کروائی اپنے اس پہ، تو اس کو انہوں نے لائک کیا. میں نے جب دیکھا تو مجھے نظر آیا کہ باشانی صاحب نے اس کو لائک کیا، کیونکہ میری ان سے بات ہوئے کچھ دن گزر چکے تھے. کیونکہ جب وہ انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا، تو پھر اس کے کافی دن کے بعد میں نے، کچھ دن پہلے میں نے ان کو میسج کیا، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو کبھی بھی ہماری کسی بھی طرح کی کوئی ضرورت پڑے تو آپ نے ضرور بتانا ہے. اور ہم بہت زیادہ مس کرتے ہیں، میں بہت زیادہ مس کرتی ہوں آپ کو اپنے پروگرامز میں. لیکن آپ کیونکہ بیماری کی وجہ سے نہیں آ سکتے، لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو پروگرامز کے دوران تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن آپ ضرور بتائیں کہ ہم دوبارہ بات کریں، اور ہم آپ کو کبھی بھی کسی بھی جو ہے وہ یعنی آپ کبھی بھی یاد کر سکتے ہیں ہمیں. میں نے انہیں یہ کہا، تو انہوں نے جو ہے اس کا جس طرح وہ جواب دیا کرتے تھے، تھینک یو اور اس طرح. لیکن جو طاہر گورا صاحب، حامد باشانی صاحب کا جو بے باک انداز تھا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ دھیمے پڑ جاتے ہیں. اچھا چلے ان کے پر تنقید ہو، ان کو کرٹیسائز کیا جائے، وہ تھوڑے سے، ایک تو یہ یا تو ڈر جاتے ہیں، یا پھر تھوڑا کیونکہ ذرا تھک سکن نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو. حامد باشانی صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اوپر جتنی تنقید کی جاتی تھی، وہ اتنا ہی زیادہ، اس سے بھی زیادہ بولتے تھے بے باکی سے. یہ آپ کے ساتھ بھی ظاہر ہے آپ کام کرتے رہے، آپ کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا یہ کہ وہ ایسے ہی تھے. دیکھیے اس میں عالیہ یہ تھا کہ جب مجھے پتا چلا، انہوں نے خود بتایا کہ کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، پھر وہ بڑھتی چلی گئی کینسر کی علامات. تو مجھے یہ خیال آیا کہ شاید بشانی صاحب، دیکھیے کینسر بڑی موذی مرض ہے، اور جس سٹیج کی بشانی صاحب کو شروع میں ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا کہ یہ بہت کریٹیکل لیول پہ ہے، تو میرا یہ خیال تھا کہ بشانی صاحب نا کچھ ڈپریس ہو جائیں گے. نیچرلی ہے نا، ٹھیک ہے، انسان ہو جاتا ہے کہ بھائی اب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ مہینوں کا، سالوں کا کھیل ہے. وہ مجھے ڈپریس نہیں نظر آئے. وہ نہ صرف فائٹ کرتے رہے اپنی مرض کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بات، اپنے خیالات پہ وہ ڈٹے رہے، چونکہ وہ لاجیکل تھے. اچھا ہوں بشانی صاحب کبھی ایسے جو ہوتا ہے نا سینسیشنل قسم کے کمنٹیٹر یا نہیں نہیں رائٹر نہیں تھے. نہیں. وہ ڈیپتھ میں جانے والے تھے. اپنی دھرتی کشمیر کا انہیں واقعی ہی دکھ تھا. مجھے یاد ہے 2011 میں بشانی صاحب نے ہی مجھے مشورہ دیا کہ کہنے لگے کہ یار یہ جو کشمیر کی بات ہوتی ہے
تو ہم جو پاکستان میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں، بھلے سے ہم کتنے ہی پروگریسو ہو جائیں، ہم پاکستانی کشمیریوں کو بلاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کے اصل والی وارث ہندو پنڈت ہے۔ تو ہندو پنڈتوں پہ شو کرو، یہ انہوں نے مجھے 2011 میں شروع میں ہی کہہ دیا جب میں نے شو شروع کیا۔ تو ان کے ساتھ ابھی میں نے پہلے ایک دو شو شروع کی، مطلب کیے تھے بشانی صاحب کے ساتھ، تو میں نے بشانی صاحب کی تجویز پہ ہندو پنڈتوں، میں نہیں جانتا تھا ٹورانٹو میں کون ہے، تو میں نے فیس بک پہ لکھا کہ، اور ٹویٹر پہ لکھا کہ میں کچھ ہندو پنڈتوں کے انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہی پنڈتوں نے مجھے ابھی کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ان کے مرنے کی اطلاع دی ہے کہ بھائی وہ اچھا بشانی صاحب ہم میں نہیں رہے، ودیا دھر ہیں۔ تو یوں ہمارا جو تھا نا ہورائزن بڑا ہوا۔ تو یہ بشانی صاحب کی تجویز تھی کہ ہندو پنڈتوں کو لایا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ سشیل پنڈت صاحب جو ہندو پنڈتوں کے ایک بہت ہی اہم لیڈر ہیں اور بڑے ہی قابل احترام ہیں، تو سشیل پنڈت نے مجھے کہا کہ بھائی بشانی صاحب نے اور طاہر آپ نے مل کے بھارت کی آنکھیں کھولی ہیں کشمیر کے مسئلہ کے حوالے سے، اور ہندو پنڈتوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے، کہنے لگے ادروائز تو ہم ہندو پنڈتوں کو ہمارا اپنا دیش بھارت اگنور کرتا چلا آ رہا تھا۔ یہ ان کے الفاظ تھے۔ وہ آج بھی خیر خیریت سے رہتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ لمبی عمر پائیں۔ تو مطلب یہی ودیا بھوشندر اور یہی سب دوستوں کا کہنا تھا۔ تو بشانی صاحب دیکھیے ان کی بات میں اتھینٹسٹی ہوتی تھی۔ ہاں سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ جب بات کرتے تھے، ایک تو یہ کہ سنسنی خیزی ان کی بات میں نہیں ہوتی تھی، وہ صرف اس لیے بات نہیں کرتے تھے کہ ان کی بات اونچی آواز میں کریں، کوئی ایسا ان کا لہجہ ہو کہ وہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کریں، یہ بات نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ اس میں اتنی زیادہ حقیقت ہوتی تھی جو وہ بات کرتے تھے، اور اتنی ان ڈیپتھ میں جا کر وہ اس کا تجزیہ کرتے تھے کسی بھی ٹاپک پر، انسان حیران رہ جاتا تھا کہ یہ کیسے اتنا ان ڈیپتھ انالیسس کرتے ہیں کہ اور کوئی نہیں کر پاتا۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کے جو ٹاپکس تھے، ان ٹاپکس کو آپ لے لیں۔ اچھا طاہر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ کشمیر سے ان کا تعلق، اور وہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان بھی گئے تھے، انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا، اس دوران بھی میرے پروگرامز چلتے رہے اور وہ پروگرامز میں میرے آتے بھی رہے، تو ان کی جو والدہ تھی وہ وہیں پر تھیں، جی میرا خیال ہے جہاں تک، جی تو جی جی سارے ان کے ہاں، لیکن وہ کینیڈا میں تھے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جی اس کے جی بعد پھر کینیڈا میں ان کی وائف، ان کا بیٹا رہتا ہوں ہے، اور میں ان سے 2 بار گھر گیا ہوں، لیکن عام طور پر ہماری ملاقات آپس میں آفس میں ہوتی تھی، یا میرے اسٹوڈیو میں وہ آتے تھے، یا ہم باہر کہیں نہ کہیں کسی تقریب میں ملتے تھے۔ ہوں گھر میں انہوں نے بہت کم تقاریب کی تھی۔ ایک تقریب بڑی مجھے یادگار بھولتی نہیں ہے، جو انہوں نے عطا اللہ قاسمی کے لیے کی تھی۔ عطا اچھا صاحب اچھا ٹورانٹو آئے ہوئے تھے، تو مجھے اچھا کہنے کہ دیکھو طاہر، میں لیفٹ کا آدمی ہوں اور عطا صاحب کو رائٹ کا آدمی کہا جاتا ہے، لیکن عطا صاحب کے جو کالم ہیں اور جو سوچیں ہیں وہ بڑی پروگریس ہیں۔ اچھا، عطا صاحب میرے بھی بہت محترم دوست ہیں، بڑے بھائیوں جیسے، اور ان کے ساتھ پرانا تعلق ہے۔ اور پاکستان میں دیکھیے جب ہم رہتے تھے اس زمانے میں، آنیسٹلی ہم سب آپس میں، ایون جماعت اسلامی والوں کے ساتھ ہم لڑتے وڑتے بھی رہتے تھے، مگر ہم چائے بھی پیتے تھے، گپے بھی لگاتے تھے، اور ہم سب میں ایک رواداری تھی، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ تھا۔ تو وہی کام بشانی صاحب نے کہا تھی کہ دیکھیے عطا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے رائٹ کے ہیں، تو لیکن یہ بہت پروگریسو ہے، اور میرے نزدیک تو لیفٹ کے ہیں۔ میں نے کہا جی، یہ لیفٹ کے ہو یا رائٹ کے ہو، ہمارے یہ بڑے بھائیوں جیسے ہیں، ہمارے یہ عزیز ترین دوست ہیں۔ یہ لیفٹ رائٹ جائے بھاڑ میں، اصل جو تعلق ہے وہ آپس میں ڈسکشن کا ہے، جی آپس میں رشتوں کا ہے۔ ہوں تو میرے تو عطا صاحب کے ساتھ بہت محبت بڑے پرانے جی جی مراسم ہیں، جی اور جی جی یہی مجھے انکشاف ہوا کہ بشانی صاحب ذرا تھوڑے سے نا وہ ذرا زیادہ لیفٹ کے تھے۔ جی وہ مطلب میں اگر جی اپنے حوالے سے بات کروں، میں تو وہ ریئیکشنری ہو ایکسٹریم کے نا، لیفٹ پہ تھے، ایکسٹریم ہاں، لیفٹ پہ تھے بادشاہنی صاحب جی۔ میں تو ریئیکشنری ہو کے لیفٹ کے ڈرامہ بازیوں کو بھی برداشت نہیں کرتا نا۔ اب جی ہم پرانے لیفٹی تھے، مگر جی لیفٹی بھی ہمارے، چونکہ میں تو ماسکو بھی رہتا تھا ایک زمانے میں، جی تو ہم جی نے کمیونزم کو قریب سے دیکھا، تو ہوں وہ چیزیں ہمیں کھپتی رہتی تھی۔
لیکن بشانی صاحب نے عطا اللہ قاسمی کے اعزاز میں ایک بہت بڑا عشائیہ کیا اپنے گھر میں، جو کہ بشانی صاحب اپنے گھر میں ایسی تقریبات نہیں کیا کرتے تھے. نہیں کیا. اچھا. ٹھیک ہے نا جی. وہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ان کے گھر میں شاید میں نے 20 سالوں میں 2 تقریبات دیکھی. تو ایک عطا اللہ قاسمی صاحب کے ساتھ تھی. تو یہ ساری یادیں باتیں اب مجھے یاد آتی ہیں. تو میں بشانی صاحب سے ملتا تھا، ابھی چند ہفتے پہلے ملا، تو کہنے لگے کہ یار دیکھو. میں نے کہا حال کیا سر؟ کہنے لگے کہ بس موت میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور میں موت سے بھاگ رہا ہوں. اوہ. ٹھیک ہے نا. تو ہاں. کہنے لگے کہ لیکن یہ بات طاہر طے ہے کہ موت پھر پکڑ لیتی ہے. میں نے کہا بشانی صاحب بات یہ ہے کہ موت نے سبھی کو پکڑنا ہے. بس ہماری یہ دعا ہے، میری خاص طور پر یہ دعا ہے کہ آپ کو 10-15 سال اور ملے. میں یہ نہیں ہاں. کہتا کہ آپ کو 100 سال ملے. میں ہاں. نے کہا 5 سال تو آپ کو ہو گئے ایسے لڑتے ہوئے، آپ 10-15 سال اور لڑیں، تاکہ جو آپ کی ادھوری کتابیں ہیں، ہاں. جو ادھورے کچھ ابھی واقعات ہیں، یا ابھی آپ نے قلم بندی کی ہے، وہ کیجئے. یہ شو وہ میں آنا جانا یہ تو ٹیمپریری باتیں ہوتی ہیں. اصل ہوں. چیز جو پائیدار کام ہے وہ اس کو ہوں. کیجئے. تو مجھے کہنے ہوں. لگے کہ یار کوئی پتہ نہیں میں کس وقت چلا جاؤں، یہ میری کتابیں تمہارے پاس جو چھپی ہیں وہ ہیں، ان کو آگے چھپوانے کا سوچتے رہنا، اور کچھ کا اگر ہندی میں انگلش میں ترجمہ ہو جائے. میں نے کہا فکر نہ کیجیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ان کے موت کی اطلاع آئی تو وہی مجھے ان کی بات یاد آئی. انہوں نے کہا کہ بھائی موت میرے پیچھے بھاگ رہی ہے اور میں موت سے بھاگ رہا ہوں، لیکن اس موت نے مجھے پکڑ لینا ہے آگے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایسے لوگ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو ایک دنیا ان کو یاد کر رہی ہوتی. حامد باشانی صاحب کے لیے ابھی ڈیلی بیسس پر میرے ہر پروگرام کے ان کی اب دیکھیں کتنے کوئی 6 منتھس شاید گزر چکے ہوں میرے پروگرام میں آئے ہوئے. کافی عرصے سے انہوں نے چھوڑا ہوا تھا پروگرامز میں آنا، لیکن ان کے کامنٹس نیچے آتے رہتے تھے لوگوں کے، حامد باشانی صاحب کہاں ہیں، کیا وہ بیمار ہیں، وہ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہے. اور ایک دنیا ان کے اوپر ان کے اس دنیا سے جانے پر ہو رہی ہے. یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی گڈ لک ہے. آپ نے جانا تو ہر ایک نے ہے جیسے آپ نے بات کی، لیکن آپ اس طرح جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے پروگرامز ہو رہے ہوں، آپ کی بات ہو رہی ہو، اچھے الفاظ میں بات ہو رہی ہو، اور ایک اتنے فینز آپ چھوڑ کر جائیں گے جو آپ کے جو ہیں سوگ میں غمزدہ ہوں. یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. میں نے جب ان سے سر پہلی بار رابطہ کیا کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں، میں نے ان کو کسی پروگرام میں دیکھا. مجھے اس وقت یہ بالکل مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے وہ کس کا پروگرام تھا، کون سا پروگرام تھا، یہ مجھے یاد نہیں. شاید کسی ٹی وی پر یا میں نے کچھ ان کا کوئی پروگرام دیکھا. تو میں نے سم ہاؤ کہیں سے ان کا نمبر ان کے فیس بک پہ سے میرا خیال ہے فیس بک پر شاید میں نے ان کو میسج کیا، اور پھر میں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنے شو میں بلانا چاہتی ہوں. اور وہ اس لیے کہ میں نے جب ان کو بولتے سنا تو میں نے کہا بھائی یہ تو کمال کا آدمی ہے، یہ کیسے بولتا ہے، اتنا زبردست بولتا ہے یہ بندہ، یہ کون ہے. میرے اس سے پہلے ان کے اس سے تعارف نہیں تھا، نہ میں نے ان کو دیکھ رکھا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے میرے کچھ پروگرامز دیکھے کہ مجھے اس کے شو میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اندازہ ہو جاتا ہے نا تھوڑا سا. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے مجھے میسج کیا کچھ دن کے بعد تو انہوں نے کہا کہ موسٹ ویلکم، میں بہت خوشی کے ساتھ آپ کے پروگرام میں آنا چاہوں گا. اور پھر جب وہ میرے پروگرام میں ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے شو میں آئے ہیں تو آپ نے دیکھے، تو انہوں نے کہا میں نے اسی لیے فیصلہ کیا کہ میں نے آپ کے شو دیکھے ہیں اور میں بہت آپ اچھے شو کرتی ہیں اور مجھے آپ کا شو بہت اچھا لگا، تو میں آپ کے شو میں آیا ہوں اور میں آتا رہوں گا. تو یہ ان کی بہت بڑی بڑائی تھی، ورنہ وہ جیسا لکھتے اور جیسا بولتے تھے ان کے سامنے کوئی بھی بڑے سے بڑا آ جاتا، وہ مطلب وہ اوپر ہی رہتے تھے سب سے اس کے اندر. تو میں سمجھتی ہوں سر انڈیا میں ان کے اتنے چاہنے والے آپ جی، کو پتہ ہی ہے نا، بہت زیادہ. پاکستان میں بہت چاہنے والے ہیں، اور ان کے اپنے کشمیر میں بہت چاہنے والے ہیں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر بیلنس رائے رکھتے تھے. ہوں. اور جو انہوں نے آپ سے بات کی کہ انہوں نے آپ کے شو دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ آپ کے شو میں آئیں گے، چونکہ وہ ایک بات کو میک شور کرتے تھے کہ جس کے شو میں بھی جائیں وہ ہوں. روایتی پاکستانی انداز چیخ دھاڑ کرنے والا یا ایکسٹرا پیٹریوٹک ہونے والا نہ ہو. آپ کا شو بھی ایک لاجیکل شو ہے. تو ان کو محسوس ہوا کہ بھئی یہ یہاں پہ میں سینسیشنل ہونے کی بجائے لاجیکل بات کر سکتا ہوں.
چونکہ آپ کا رویہ بھی آبجیکٹو ہے، آپ بھی جرنلزم کے پرنسپلس پہ فوکس رہتی ہیں، تو بجائے یہ کہ آپ ایکسٹرا پیٹریوٹک ہونے کی کوشش کریں یا سینسیشنل ہونے کی کوشش کریں، تو یہ ان کا کرائٹیریا ہوتا تھا۔ جس شخص کو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی یہ شخص جو ہے یہ بیلنس ہے اور آبجیکٹو ہے، وہ اس کے ساتھ اپنا ناطہ بنا لیتے تھے۔ اور جس کے بارے میں ان کو احساس ہوتا تھا کہ یہ کھوکھلے نعرے لگانے والے لوگ ہیں، ایکسٹرا پیٹریوٹک ہیں، ہائپر پیٹریوٹک ہیں، وہ ان کو اگنور کرتے تھے۔ بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ انسان تھے۔ میں نے ان کے سارے سفر دیکھے، ان کے جس طرح ہم پاکستان انڈیا سے آنے والے لوگ جب ان ملکوں میں سیٹل ہوتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں اپنے جیون کو چلانے کے لیے۔ پھر انہوں نے بڑی محنت سے لا پاس کیا، پھر ان کا جو لا آفس تھا وہ کئی سالوں سے چل رہا تھا، اور میرے وہ آفس کے بالکل قریب تھا، میں آتے جاتے پہنچ جاتا تھا ان کے پاس۔ تو وہ بھی، میں وہاں جا کے مجھے احساس ہوتا تھا وہ بڑے سخت گیر لائر تھے، یعنی پرنسپلڈ لائر تھے۔ ان سے کوئی کام نا بغیر اصول اور ضابطے کے کوئی نہیں کروا سکتا تھا۔ جیسے اٹیسٹیشن کرانی ہوتی ہے، وہ واقف کار آدمی کو بھی اٹیسٹ کرانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے پورے ڈاکومنٹ دو۔ ایسے ہی اب تھے وہ۔ مجھے وہ اتنے سالوں سے جانتے تھے، میں نے ایک دو دفعہ ڈاکومنٹ ٹیسٹ کروائے، تو مجھے ان کے مزاج کا پتا تھا کہ اس سے پہلے مجھے وہ کہتے، میں نے ان کی سیکرٹری کو اپنا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ساتھ دے دیا تاکہ اس کی فوٹو کاپی لینی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ پراپرٹی کی کلوزنگ میں نے ان سے کروانی تھی، ایک دفعہ میں نے کوئی کروانا تھا، تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے یار تمہیں تو ضرورت نہیں تھی، سر میں تمہیں اصول اور جانتا قاعدے کے بڑے، ہاں بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کے بڑے وہ تھے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید آپ کو بھی نہ پتا ہو، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ میرے ساتھ پروگرام کریں۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کچھ دن کے لیے اپنا ایک شو شروع کیا تھا، اپنا جی یعنی یوٹیوب پر، جی 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 اور جی اپنا یوٹیوب چینل جب بنایا تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ، میں چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح ہم کرتے ہیں اور میں آپ کے شو میں آتا ہوں تو اسی طرح میں ایک شو شروع کر رہا ہوں، تو آپ اس میں ہوسٹ بن جائیں اور ہم ہفتے میں یا اس طرح 1 یا 2 پروگرام کیا کریں گے، اس میں کیے کریں گے۔ میں نے اس کے بارے میں سوچا، پھر میں نے ان کو سوچ کر جواب دیا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میرے پاس، ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ میں اپنے شو کرنا، اور میں ون وومن آرمی ہوں، یعنی سارے کام میں خود ہی کرتی ہوں، آف کورس۔ تو بالکل بھی ٹائم تو مینجمنٹ ممکن ہی نہیں ہے میری لائف میں۔ اچھا، تو پھر بھی میں نے، مجھ سے یہ کہا ہی نہیں گیا کہ سر میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ مجھ سے نہیں کہا گیا حامد باشانی صاحب کو۔ آئی میں نو۔ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کو یہ کہوں، یہ میری مجال نہیں ہے۔ اچھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے سر کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اس کے لیے پے کروں گا، کوئی زیادہ نہیں، اتنے میں آپ کو جو ہے پے کر دیا کروں گا۔ اب میں نے سوچا، میں خاموش رہی، پھر میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میں پروگرام کروں گی لیکن میں پیسے نہیں لوں گی، کیونکہ یہ میں نہیں کر سکتی۔ میں جتنا میں آپ کے ساتھ ہفتے میں ایک شو کر پائی، میں ایک شو کروں گی، میں زیادہ شو نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں یہ نہیں کروں گی۔ میں آپ میرے لیے اتنے قابل احترام ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ بات نہ کریں آپ۔ تو پھر ہم نے کچھ پروگرام کیے، اور لیکن اس کے بعد ان کی بھی اتنی مصروفیات تھیں کہ وہ اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکے، یا اس وجہ سے وہ تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یہ والی بات، کہ میں نے ان کے ساتھ چند ان کے پروگرامز جو ہیں وہ ہوسٹ بھی کیے۔ تو طاہر گورا صاحب، آپ کیونکہ بہت ہی زیادہ ان کے قریب، میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آپ کے ساتھ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم انہی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ جو ان کو جانتے ہوں، اور اتنا آپ کا 1999 سے جو تعلق چلا آ رہا ہو، اتنا گہرا تعلق۔ لاسٹ کامنٹ آپ کیا کہیں گے؟ ہر کسی نے اس دنیا سے جانا ہے، تو میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا ہی پیارا انسان تھا وہ، بہت پیارے انسان تھے بیرسٹر حامد باشانی صاحب، اور وہ ہمیشہ سب کے دلوں میں جو ہے نا وہ رہیں گے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آپ اس کی مثال یہ دیکھیے کہ دلوں میں رہنے والا معاملہ، آپ اور میں، ہم دونوں نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، اور اس وقت آدھی رات سے زیادہ کا سمے ہے، اور نہ آپ کو نیند آ رہی ہے دکھ میں، اور نہ مجھے آ رہی ہے، اور ہم نے یہی سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کی یادوں کو، کچھ یادوں کو آپس میں شیئر کر سکیں۔ ہمارے بہت سینئر رائٹر تھے، میں پبلشر ہوا کرتا تھا لاہور میں تب، ممتاز مفتی صاحب۔ جی تو جی ممتاز مفتی صاحب کی میں نے کتابیں چھاپی، ان سے دوستی ہو گئی، بڑے نفیس انسان تھے، بیمار تھے، بہت بیمار تھے، 90+ ایج کے وہ فوت ہوئے۔ تو 90+ ایج کے تھے، تو میں اسلام آباد ان سے ملنے گیا، تو ان کے صاحبزادے اکسی مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، شاید اکسی بھی مجھ سے عمر میں بڑے ہوں گے، ان کے بیٹے۔
تو میں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ دل چھوٹا نہ کریں. ذرا وہ اداس سے تھے. میں نے کہا آپ اور جیئیں گے. کہنے لگے نہیں نہیں یہ اداسی مجھے یہ مرنے کی نہیں ہے, کچھ کسی اور بات کی ہے. لیکن ایک بات میں تمہیں اکسی کے سامنے کہتا ہوں اور تمہارے سامنے اکسی سے کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد ڈھول بجانا, مجھے سیلیبریٹ کرنا, کیونکہ میں نے اتنی اچھی زندگی گزاری ہے, اتنی خواریاں زندگی میں سہی ہیں. ان خواریوں نے زندگی کا مجھے پورے کا پورا لیسن دیا ہے, اور وہ میری تحریروں میں دکھتا ہے. تو بجائے میری مرنے کے بعد دکھی ہونا, میرے مرنے کے بعد میرے کام کو سیلیبریٹ کرنا. بشانی صاحب مفتی صاحب کی طرح لمبی عمر تو نہیں پا سکے, مطلب ارلی 60s میں چلے گئے. بہت جلدی, کینیڈا بہت جلدی, امریکہ میں ارلی 60s تو چھوٹی عمر بہت ہے. کم. جی جی. اچھا, لیکن انہوں نے اپنے 60 سال پلس کی زندگی میں ہی اتنا کام کیا ہے کہ ہمیں اس کام کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ایسے ٹھیک, بہت اچھی بات. کیونکہ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنے شوز کیے ہیں, اتنے کالم لکھے ہیں. تو ہمیں, آپ کو, مجھے اور جو بھی ان کے چاہنے والے ہیں, جن جن کے ساتھ بھی وہ شوز کرتے رہے, ہم سب کو یہ چاہیے کہ ان کی لیگسی کو زندہ رکھیں, ان کے خیالات کو زندہ رکھیں. ابھی تو دکھ سے آپ کو اور مجھے بھی نیند نہیں آ رہی. ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے دل کی بڑھاس نکال سکیں, دل کی باتیں کر سکیں. لیکن اصل میں ہم اپنے دل کی باتیں کرنے سے زیادہ ان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو بیسٹ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں آپ, میں اور ان کے ساتھ جو بھی جڑے رہے, سب ان کے خیالات کو تازہ رکھیں, آگے پھیلاتے رہیں. کیونکہ ساؤتھ ایشیا میں جن ایشوز پہ وہ باتیں کیا کرتے تھے, وہ ایشوز وہیں کے وہیں ہیں. تو ان باتوں کو مزید آگے کرتے رہنا, وہ ہماری بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے بعد کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے, تاکہ ہم بالکل ٹھیک. پریسٹر حمید بشانی کو نہ بھولیں. یہی ہماری ان سے محبت ہوگی, یہی ان کی یاد ہوگی, اور یہی ان کے ساتھ, ان کے کام کے ساتھ انصاف کی بات ہوگی. کیا خوب آپ نے کہا کہ ہمیں بیرسٹر حامد باشانی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اس موقع پر بھی تو ہم ان کو سیلیبریٹ ہی کر رہے ہیں اور سلیوٹ پیش کر رہے ہیں. حامد باشانی صاحب, سلیوٹ ٹو یو, جیسی آپ نے لائف گزاری. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.